अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। 50 दिन का तकरीबन कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है मशरिक़ वस्ता में और बॉल इस वक्त अमेरिका के ही कोर्ट में है और अमेरिका को फ़ैसला करना है कि वो अमन चाहता है या जंग चाहता है। अगर आप ईरान की तरफ देखें तो ईरान की तरफ से कोई धमकी आमेज़ लहजा नहीं है, मुफ़ाहमत की बात है, लेकिन साथ साथ शुरू दिन से यही है कि अगर आपने हमला किया तो हम आपको जवाब देंगे। इस तमाम सूरत हाल का आज हम तफसीली अहाता करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ के बारे में, इस वक्त जो वॉर थिएटर है उसमें कौन सा मोहरा कहाँ है और कौन किस पोजीशन में, इस पर तो बात होगी। लेकिन सबसे पहले ज़रा पाकिस्तान का जिक्र यूँ तो बहुत हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान का जो किरदार इस जंग में उभर के सामने आया है वो दुनिया के लिए हैरान कुन था, ख़ुद पाकिस्तानियों के लिए हैरान कुन था। लेकिन पाकिस्तान ने अपने आप को जिस तरह से मनवाया है ये पाकिस्तान के लिए आने वाले वक्तों में बहुत बेहतर होगा। इस वक्त पाकिस्तान के ताल्लुकात अमेरिका से, चीन से, रशिया से, अरब, ईरान, तमाम ममालिक से बेहतरीन ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान ने जिस समझदारी के साथ पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी चली है कि कोई पाकिस्तान ने साइड नहीं ली, न्यूट्रल रहा है। न्यूट्रल रहने के साथ साथ अपने जो ताल्लुकात हैं ममालिक के साथ वो भरपूर तरीके से निभा रहा है। लेकिन एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ साहब की तारीफ़ करते नहीं थकते, उन्हें अपना दोस्त कहते हैं। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि आसिम मुनीर साहब जाकर मसूद पज़ेश्कियान को झप्पी डालते हैं और बड़ी गर्मजोशी से उनके साथ मुलाकात करते हैं। तो अमेरिका ये सब कुछ देख तो रहा होगा ना कि मेरे दुश्मन के साथ मेरा एक दोस्त जो है वो इस तरह से बगलगीर होता है, और ईरान भी देख रहा होगा कि हमारे अमेरिका से क्या ताल्लुकात हैं। फिर अरब और अजम का जो मसला है वहाँ पर भी आप देखें कि अरब ममालिक किस तरह से पाकिस्तान की आवभगत करें। आज जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान कतर के दौरे पर गए तो जिस तरह से उनको प्रोटोकॉल दिया गया, उनको फ़िज़ा में गार्ड किया गया वहाँ की फ़िज़ाइया की तरफ से, वो रिमार्केबल था। कभी माजी में ऐसा होता नहीं था। माजी में पाकिस्तान का नाम बदनाम किया जाता था और पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी को जो शिफ्ट किया है, कुछ हमारी भी गलतियां थी, हमने उनको बहुत बेहतर किया, अल्लाह का शुक्र है। हम FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आए और फिर जो हमने इंडिया के साथ किया, जो जंग हमने जीती, उसके बाद जो हमारा कद बढ़ा, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रैजेक्टरी जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है। पाकिस्तान ही वो मुल्क है, सारी दुनिया मानती है, कि जो मुज़ाकरात की मेज़ पर इन क़ुव्वतों को लेकर आया है। और अमेरिका की जानिब से भी बरमला ये कहा जा रहा है कि अगला दौर जो मुज़ाकरात का होगा वो पाकिस्तान में ही होगा। वो मुज़ाकरात का दौर कब होगा? तवक्को तो यही है कि शायद इस वीकेंड पर ही कोई मेज़ सज जाए और वहाँ पर मुज़ाकरात शुरू हो जाएं, मगर अभी देखना होगा, क्योंकि बयानात जो अमेरिका की तरफ से आ रहे हैं वो अजीब व गरीब हैं, शुरू दिन से अजीब व गरीब हैं। डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम जो है वो अजीब व गरीब गुफ्तगू कर रही है। आज उनके वज़ीर जंग जो हैं पीट हेग्सेट, उन्होंने फिर बातें की हैं और ज़रा उन्होंने क्या बातें की सुन लीजिए आप। पाकिस्तान का जो इम्तिहान है ना, वो एक ऐसे शख्स से डील करना है जिसके बारे में अब अमेरिका में बातें हो रही हैं कि इसका जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। प्रोफेसर जेफरी डेविड सैक्स एक बहुत ही मारूफ इकोनॉमिस्ट हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे गुफ्तगू की है और एक पॉडकास्ट में जो उन्होंने गुफ्तगू की उसमें उन्होंने ट्रंप के बारे में और इस वक्त अमेरिका की पॉलिसीज़ के बारे में जो अहाता किया है, ज़रा मैं आपको बयान करता हूँ। वो कहते हैं कि इस सूरत हाल को गैर मुनज़्ज़म, गैर शफ़ाफ़ और अफरा तफरी पर उन्होंने मबनी करार दिया और सदर ट्रंप की ज़ात, रवैये और जहनी कैफियत के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में वो ये कहते हैं कि मेरे ख्याल में ये सब कुछ किसी गहरी या इंतहाई ज़हीन हिकमत अमली का नतीजा नहीं है, बल्कि इसमें एक तरह की अफरा तफरी शामिल है। प्रोफेसर जेफरी के मुताबिक दर हकीकत अमरीका कहना भी अजीब लगता है, क्योंकि ये अमरीका नहीं बल्कि एक शख्स है। वो समझता है कि वो धमकी, दबाव, शोर शराबे के ज़रिए अपना मकसद हासिल कर सकता है। ये जुज़वी तौर पर एक फ़रेब है। वो शुरू से ही सोचता आया है कि वो मुतालबात करे, धमकियाँ दे, बमबारी करे और इसके नतीजे में अपनी कामयाबी उसे हासिल हो जाए। उनको ये भी लगता है कि इस बात पर वो यकीन रखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इस बात पर यकीन रखते हैं कि धोखे या ताकत के ज़रिए वो कामयाब हो सकते हैं। ये दरअसल एक फ़र्द का शो है। मेरे ख्याल में ये एक वहमी, नाअहल शख्स, ये सब कुछ एक शख्स डोनाल्ड ट्रंप के गिर्द घूम रहा है। मैं इसमें कोई गहरी हकीकत नहीं देखता सिवाय इसके कि एक नाअहल, वहमी बूढ़ा आदमी शोर मचा रहा है, धमकियाँ दे रहा है, बमबारी कर रहा है और कत्ल कर रहा है ताकि अपनी मर्ज़ी बनवा सके। ट्रंप की जहनी कैफियत पर उनका कहना है कि ऐसा लगता है जैसे ट्रंप का तवाज़ुन बिगड़ चुका है। वो बयानात और पोस्ट ऐसी कर रहे हैं जो मामूल से बहुत ज़्यादा हट कर हैं, ऐसे जुमले जो अमरीकी तारीख़ में कभी किसी सदर ने नहीं कहे।
تو اس طرح کی معتبر شخصیات اب ڈونلڈ ٹرمپ کی ذہنی کیفیت کے بارے میں بات کریں. کبھی وہ ڈانس کرتے نظر آتے ہیں, کبھی وہ ریسلنگ دیکھنے چلے جاتے ہیں, کبھی وہ پریشان ہوتے ہیں جنگ کے حوالے سے, کبھی وہ گالم گلوچ پر اتر آتے ہیں, اور پھر وہ کبھی کہتے ہیں کہ ایرانی رجیم جو ہے وہ بہت اچھی رجیم ہے, کبھی کہتے ہیں کہ ظالم رجیم ہے. تو ایک عجیب قسم کا ان کا رویہ ہے. اپنے مہمانوں کی طرف آتے ہیں, مذاکرات کے حوالے سے وہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف امریکہ کا رویہ جو ہے وہ اس طرح کا ہے کہ تبدیل نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, پولیٹیکل پوسچرنگ ان کو جتنی کرنی تھی انہوں نے کر لی, اب انہیں مذاکرات پر آنا چاہیے, لیکن اس طرح کے بیانات سے کیا مذاکرات کا عمل متاثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ایئر مارشل ریٹائرڈ سعید محمد خان صاحب, سر بہت شکریہ آپ کا. پروفیسر طاہر ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ماہر عالمی امور, اور جاوید ملک صاحب آپ سینئر سفارتکار ہیں. بہت بہت شکریہ. جاوید بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. ایئر مارشل صاحب آپ بتائیے کہ یہ جو ساری گفتگو ہو رہی ہے اس کو دیکھ کے کیا لگتا ہے آپ کو؟ امریکہ واقعی مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہے؟ ضرورت تو ہے امریکہ کو مذاکرات کی, لیکن ایک طرف وہ دھوس دھمکی, اور آپ نے پیٹ ہیگزٹ کا بھی بیان اس وقت سن لیا. کیا کہیں گے آپ, امریکہ واقعی سنجیدہ ہے مذاکرات میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسعود صاحب, تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می ٹو یور پروگرام. دیکھیے, ایک اردو میں کہاوت ہے کہ ندی جتنی کم گہری ہوتی ہے نا اتنی زور سے بہتی ہے, اور دریا جتنا گہرا ہوتا ہے اتنے سکون سے چلتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس وقت ہم ایگزیکٹلی وہی چیز دیکھ رہے ہیں. یہ جو سیکریٹری آف وار کی جو ہم نے ابھی آپ نے سٹیٹمنٹ کا ذکر کیا, یہ بیسیکلی صرف اپنی پبلک کو سیٹسفائی کرنے کے لیے یہ ساری سٹیٹمنٹس دی جا رہی ہیں, کیونکہ امریکہ کے لیے اب یہ جنگ نہ صرف وقتی طور پہ بہت طول کھینچ گئی ہے, بلکہ اکنامکلی بھی اب ان کے لیے بہت مہنگی ہوتی جا رہی ہے. ابھی تک ایک میں سٹڈی پڑھ رہا تھا کہ جس میں ابھی تک وہ 44 ایئرکرافٹ لوز کر چکے ہیں, اور امریکہ کو آلموسٹ آن این ایوریج $1 بلین پر ڈے کے حساب سے خرچہ ہو رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایک تو امریکن ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ نہ صرف امریکہ کے اندر اپنی پاپولیرٹی کو لوز کر رہی ہے, لیکن جو پوری دنیا میں جو امریکہ کی ایک ساکھ تھی وہ ایک بہت بری طرح متاثر ہو رہی ہے. سو میرے خیال میں اس وقت امریکہ اور ایران دونوں اپنی اپنی وجوہات کی وجہ سے ایک چاہتے ہیں کہ ایک پیس ڈیل ہو. جس طرح آپ نے اپنی انٹروڈکشن میں ہی کہا کہ پاکستان اس وقت اللہ کے فضل سے ایک ایسے دوراہے پہ کھڑا ہے کہ جتنے بھی کمبیٹنٹس ہیں ان کے ہمارے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں, اور جہاں ہم اسلام آباد ٹاک 1 کے لیے ایک فیسیلیٹیٹر کا رول ادا کر رہے تھے, میرا خیال ہے کہ جب فیس ٹو فیس گفتگو ہوئی تو پاکستان کے کی لیڈرشپ جو ہے انہوں نے فیسیلیٹیٹر سے ماڈریٹر کا رول حاصل کر لیا. اور اب میرا خیال ہے کہ اس وقت ہمارے پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل جو ہے وہ ایک ماڈریٹر کا رول اس ساری ڈسکشن کے اندر ان کو حاصل ہے. اب اس وقت جو ہم یہ جو 2 وزٹس دیکھ رہے ہیں, ان 2 وزٹس میں ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ اپنے اپنے دوستوں کو سمجھانے کی کوشش کری ہے کہ اس جھگڑے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ جھگڑا جتنا آگے بڑھے گا ایران کو سوشو اکنامک سیکٹر میں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا, اور امریکہ آلریڈی آلدو اس کو فزیکل نقصان نہیں ہو رہا, لیکن اس کے جو حلیف ہے ان کا انفراسٹرکچر تباہ ہوتا چلا جا رہا ہے, ان کی اکانومی بیٹھتی چلی جا رہی ہے, اور امریکہ کی جو ایک ساکھ تھی دنیا میں وہ افیکٹ ہوتی جا رہی ہے. سو پاکستان اس وقت مسعود صاحب میرے حساب سے ایک بہت ہی اچھے دوست کا رول ادا کر رہا ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ دونوں وزٹس ہمارے جو ہیں وہ سکسیسفل ہوں اور ایک پیس ڈیل امریکہ اور ایران میں ہو جائے. لیکن جسٹ ایک آخری سینٹینس کہوں گا کہ ہم سب کو اسرائیل کے اوپر ایک نگاہ رکھنی چاہیے, کیونکہ یہ اگر ایران اور امریکہ کی پیس ڈیل ہو جاتی ہے تو اس کا سب سے بڑا نقصان اسرائیل کو ہوگا. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. جاوید ملک صاحب, جاوید کو آپ پہلی مرتبہ شو میں تشریف لائیں, بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو دیکھ کر. ایک طویل عرصے کے بعد ہماری ملاقات ہو رہی ہے, اور وہ بھی ایک سیٹلائٹ
کے ذریعے ہو رہی ہے. جاوید بھائی یہ بتائیں کہ آپ جتنی اچھی طرح سے مڈل ایسٹ اور خاص طور پر یو اے ای کو جانتے ہیں تو یو اے ای کا اس میں ایک بڑا ہی مختلف سا کردار رہا اور سعودی عرب نے اب امریکی افواج کو کہہ دیا کہ جی آپ ہماری زمین آپ کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتی. قطر نے کہہ دیا. یو اے ای میں اس وقت کیا صورتحال ہے, کیا سوچ ہے؟ جی دیکھیے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سے مسعود بھائی. السلام علیکم آپ کو بھی اور آپ کے تمام مہمانوں کو. میں اس صرف آپ کا جو انٹروڈکشن تھا اس میں آپ نے جس طرح سے احاطہ کیا تمام چیزوں کا, میں اس میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ یقیناً پاکستان کی جو سفارتی تاریخ ہے اس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح سے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب اور ہمارے پرائم منسٹر نے اس طرح سے پاکستان کو ایک ڈپلومیٹکلی بیلنس کر کے آگے چلے ہیں, یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی قابل فخر بات ہے. ہمارا جو پولیٹیکل گڈ ول نہ صرف عرب ممالک کے اندر ہے بلکہ ایران کے ساتھ بھی اور آف کورس امریکہ میں, میری نظر میں امریکہ کے ساتھ جو ہماری ریلیشن شپ ہے وہ اس وقت اپنی مثالی ریلیشن شپ ہے. مسعود بھائی میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے آف کورس ہم سب جو ہیں وہ امن چاہتے ہیں, ہمارا مین مقصد جو ہے وہ اس پیس ٹاکس کو کامیاب کرنا ہے. اس حوالے سے پاکستان کی جو کاوشیں ہیں, جو پاکستان نے کاوشیں کی ہیں, ان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ایکول جو رول ہے وہ دونوں ان پارٹیز کا ہے جو اس مذاکرات کے لیے اسلام آباد آئے. اگر آپ امریکن ڈیلیگیشن کو دیکھیے گا تو آپ جانتے ہیں کہ اس کے اندر جے ڈی وینس جو کہ ان کے وائس پریزیڈنٹ ہیں اور اس کے ساتھ ان کے باقی بھی اہلکار موجود تھے, تو یہ اس چیز کا اندیہ دیتے ہیں کہ وہ ایک بہت سیریس ڈسکشن کرنے کی وجہ سے آئے تھے. آف کورس 15 گھنٹے کی تو صرف ان کی فلائٹ تھی, پھر 20 گھنٹے وہاں میٹنگ کی, جو اس سے اندیہ ملتا ہے کہ وہ سیریس ہیں میننگ فل ڈائلاگ کے لیے, اور ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ان کی طرف سے بھی. اور آف کورس ایران کے جو ہمارے پڑوسی بھی ہیں, دوست بھی ہیں, ان کے بھی جو ڈیلیگیشن ہے وہ بھی کافی سینئر تھا. مجھے پتا ہے کہ ان کے تقریباً 70 کے قریب لوگ بھی تھے ان کے ساتھ. تو مطلب دونوں طرف سے یہ اس چیز کا ادراک کیا جا رہا ہے کہ ان کے حق میں ہے کہ اس مسئلے کا حل تلاش کر لیا جائے. جہاں تک سوال آپ نے کیا گلف ممالک کا, تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جتنی بھی گلف کی ممالک ہیں, خلیجی ریاستیں جو ہیں, یہ ان کا جو آپ خود بھی وہاں رہے ہیں, ان کا جو ماڈل ہے یہ اکنامک ڈیولپمنٹ میں یقین رکھتے ہیں. ان کا کوئی بھی جارحانہ یا کسی قسم کا آفینسو جو ہے وہ پوسچر نہیں ہے. ان کے اوپر جب ایران کے اوپر حملہ ہوا آف کورس اس پہ تو سب کو سوالیہ نشان ہیں, لیکن انہوں نے جس طرح سے ایران نے ریٹیلیٹ کیا اس سے ان ممالک کو کافی جو ہے وہ ایک طرح سے ان کے ذہن میں پرسیپشن ضرور تھی کہ ایسا ہوگا, لیکن یہ ان کا جو شک تھا وہ یقین میں بدل دیا, جس سے کافی تشویش ہوئی. آپ جانتے ہیں کہ پرائم منسٹر اسی لیے سعودی عربیہ میں بھی اور قطر میں بھی اور انشاءاللہ باقی ممالک میں بھی جائیں گے, وہ اس چیز کا اعادہ کرنے کے لیے کہ پاکستان کی جو فورن پالیسی کا اہم ترین ستون ہے وہ خلیجی ممالک کے ساتھ ہماری دوستی ہے. امریکہ کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں ان ممالک کے اندر جو فوجی بیسز تھے, ان کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ اس جنگ کے بعد؟ دیکھیے جی مسعود بھائی میں تھوڑا سا اس پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ دیکھیے تھوڑا سا ہمیں دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں اس جو فوجی بیسز کا جو ٹرم یوز کی جاتی ہے اس کو بہت ہی لوزلی کیا جاتا ہے. میں آپ کو اگر ایکسپلین کرنا چاہوں کہ اس کا ماڈل کیا ہے, دیکھیے یہ ڈیفینسو پوسچر کے لیے ہے, ان کا کوئی افینسو ڈیزائن نہیں ہے. دوسری بات پاکستان کا مثال کے طور کے اوپر ابھی ڈیفنس ایگریمنٹ جو ہے وہ سعودی عربیہ کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے, اور ہم نے ابھی اپنے ایئر کرافٹ بھی وہاں بھیجے ہیں, مارشل صاحب جانتے ہیں ہماری کنٹنجنٹ بھی وہاں پہ گئے ہیں. تو اگر وہ تیسرا ملک یہ بولے کہ پاکستان کا کیوں ڈیفنس ہے سعودی عربیہ کے ساتھ, ہم وہاں پہ حملہ کریں گے, تو اس کی تو کوئی منطق نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈیفینسو پوسچر کے لیے اگر کوئی ملک کسی کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ کرتا ہے تو ہر سوورن ملک کو یہ اختیار ہے کہ وہ کسی کے ساتھ اپنے ڈیفینسو پوسچر کے لیے ارینجمنٹ کر سکے, کیونکہ ان کا جو ماڈل ہے وہ سارا اکنامک ڈیولپمنٹ پہ ہے, اور وہ تبھی ممکن ہے جب اس علاقے میں اسٹیبلٹی ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو مثبت انداز میں دیکھنا چاہیے. ابھی اب تمام جتنے بھی ہمارے چاہے وہ امریکہ ہے یا ایران ہے, ان کو ہم ایک پیج پہ لا رہے ہیں, ہم تمام لوگوں کے اندر ایک طرح سے ہم آہنگی پیدا کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بھی یہ بہتر ہے کہ ہم اس کو پازیٹیولی لے کے چلیں, اور انشاءاللہ اسلام آباد راؤنڈ ٹاکس کے جو پہلے راؤنڈ تھے وہ بھی کامیاب رہے, میری نظر میں کامیاب تھے. کچھ لوگوں نے کہا کہ شاید وہ تعطل کا شکار ہو گئے. دیکھیے ڈپلومیسی جو ہے وہ ایک پروسیس کا نام ہے, اس کو ایک ایونٹ کی کامیابی سے نہیں اسکیل کیا جاتا. یہ ایک سٹیپ ہے جو انہوں نے لیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ان کی سٹیٹمنٹ سنیے جو کہ جے ڈی وینس کی ہے یا ایون ایران کے جو فورن منسٹر ہیں, تو انہوں نے کہا کہ we were inches away from an agreement. انہوں نے بھی کہا کہ we have made substantive progress. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جس کی جو پازیٹیو چیزیں ہیں ان کو ہم لے لیں, اور انشاءاللہ پر امید انداز میں ایک نیکسٹ جو ہے وہ
जो राउंड होगा उसमें मैं समझता हूं कि जो फील्ड मार्शल साहब के दौरे हैं वो इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि वो जो भी हम आहंगी जहां पे भी कोई गल्फ ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, अगर आप चाहेंगे तो मैं आगे प्रोग्राम में आपको वो भी बता सकता हूं कि कौन से इश्यूज हैं जिसकी वजह से अभी तक एग्रीमेंट नहीं हो पाया, उसको ही वो ओवरकम करने के लिए अपनी जो है वो मैं समझता हूं मिलिट्री डिप्लोमेसी कर रहे हैं, जो कि मैं समझता हूं इंशाल्लाह कामयाब होगी। एक ब्रेक मुझे लेना है, जब वापस आते हैं फिर ये इस पर ही बात करेंगे कहाँ पर बात रुकी हुई है। और ये जो मेरा सवाल था, इसमें हमारा पॉजिटिव लेना है नेगेटिव लेने की बात नहीं है, एक स्ट्रेटेजिक चेंज तो हमें नज़र आ रहा है कि जो हिफाजत चाहते थे गल्फ़ ममालिक वो उनको नहीं मिली है, तो आगे इसको किस तरह से वो इंश्योर करेंगे, तो इस हवाले से ही सवाल था। बहरहाल आगे जब आते हैं तो फिर दोबारा बात करते हैं कि एक तो यही पहलू थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि कहाँ पर बात रुकी है, कहाँ पर इस वक्त ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है दोनों फरीक़ैन को बनाने के लिए। एक ब्रेक की बात है। वेलकम बैक। डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका अपने ज़्यादातर ऑप्शंस इस्तेमाल कर चुके हैं। वो फ़िज़ाई हमले भी कर चुके, वो रॉकेट हमले भी कर चुके, मिसाइल हमले भी कर चुके। वो बस ज़मीनी फ़ौज उन्होंने अभी तक नहीं उतारी है, जिसका कोई इम्कान मौजूद नहीं है। जब तक ये नाकाबंदी के मामले पर पहुँचे हैं, वो मुहासरा इन्होंने किया है, मुहासरे का मुहासरा उन्होंने किया है। पहले ईरान का मुहासरा था, फिर इनका मुहासरा। वो मुहासरे में भी कामयाब नहीं हो पा रही क्योंकि चीन के जहाज़ वहाँ से गुज़र रहे हैं तवातुर के साथ। कल तक 25 जहाज़ गुजर चुके थे, आज और शायद इसमें इजाफा हुआ होगा। रशिया का पूरा फ्लीट जो है वो वहाँ से ईरान आकर और वहाँ से जाने के लिए तैयार है। तो ये नाकाबंदी भी कामयाब नहीं है और डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल एक तन्हा इंसान नज़र आते हैं। अमेरिका के अंदर उनकी सपोर्ट कम है, दुनिया का कोई मुल्क नहीं है सिवाय इसराइल के और मोदी रिजीम के जो शायद उनके साथ मौजूद है, बल्कि यकीनन उनके साथ मौजूद है। इसके अलावा कोई मुल्क, कोई इदारा ऐसा नहीं है जो इस नाकाबंदी के मामले पर, इस मुहासरे के मामले पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ हो। तो इस वक्त आलमी चौराहे पर डोनाल्ड ट्रंप अकेले खड़े हैं। प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब, आपको भी वेलकम करूंगा प्रोग्राम में। प्रोफेसर साहब, ऐसी सूरत हाल में जहां डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल एक तन्हाई का शिकार नज़र आ रहे हैं और वो भड़कियाँ भी मार रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मुज़ाकरात के लिए जो उनकी शराइत हैं वो उस पर लचक का मुजाहरा वो ईरान से करवाना चाह रहे हैं। क्या ये मुमकिन हो सकेगा? देखिए, मेरे ख्याल से जो अब तक की खुशाइंद बात ये है कि 5 दहाइयों के बाद फेस टू फेस अमेरिका और ईरान एक जो हैं पाकिस्तान के ज़रिए आमने सामने बैठे हैं। अब जो हम ये फौरी उस पर नतीजा ख्वाहिशमंद थे, वो इतनी जल्दी डिप्लोमेसी में होता नहीं। वियतनाम वार देख लें, ट्रीटी ऑफ वर्साइल देख लें, जेनेवा अकॉर्ड देख लें, ओस्लो पीस अकॉर्ड देख लें। अब तक की जो खुशाइंद बात है वो ये है कि सीज़ फायर कंटिन्यू होगा और टॉक्स भी कंटिन्यू होगी। तो दोनों चीज़ों का जो बिहाइंड द सीन एक फ्लेक्सिबिलिटी दोनों पार्टीज़ जो हैं वो करेंगी। ईरान शायद ज़्यादा उसको करनी पड़े और बातचीत का अमल जारी है। जहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप पे प्रेशर है इस वक्त, जो आपने खुद अपने इब्तदाइये में कहा और इस सवाल में भी कहा कि मल्टीपल पोल्स ऑफ पावर है, ताकत के मुख्तलिफ मराकज़ हैं, रशिया है, चाइना है, और ये पहली ऐसी जंग है कि जिसमें यूरोप अमेरिका के साथ नहीं। तारीख में सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जितनी भी जंगें हुई हैं, नेटो के साथ का जो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इनका एक इत्तेहाद था, उसमें अमेरिका और यूरोप एक नेचुरल अलाइज थे। ये पहली दफ़ा हुआ है कि यूरोप भी इनके साथ नहीं है और उसकी एक फॉल आउट अमेरिका में है कि हमने ये देखा कि अमेरिका में ईरान के ख़िलाफ़ तो कोई बड़ा मुजाहरा नहीं हुआ, लेकिन नो किंग जो मुजाहरे हुए और लोग बाहर आए, अमेरिकन सोसाइटी भी पोलराइज्ड है। और जब ये रिजॉल्व हो जाएगा कॉन्फ्लिक्ट, तो इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट ना सिर्फ सदर डोनाल्ड ट्रंप को देनी पड़ेगी, इसराइल में नेतन्याहू को और इंडिया में नरेंद्र मोदी को भी देनी पड़ेगी। लिहाजा ये जो एक महदूद जंग के तौर पे जंग शुरू की गई, अब इसकी फॉल आउट्स इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम पे है, एनर्जी मार्केट्स पे है, ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर पे है। तो इसके लिए अमेरिका को एक फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा करना पड़ेगा और ईरान भी फ्लेक्सिबिलिटी जो अमेरिका सर कहाँ फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा कर रहा है? अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि वो न्यूक्लियर का मामला, तो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि वो तो सर सॉल्व एक ऐसा इशू था जो कि तयशुदा था, तो वो तो मसला नहीं था। मेरे ख्याल में आबना हुर्मस का मामला है और ईरानी प्रॉक्सीज का मामला है, तो इस पर कहाँ तक लचक दिखाई जा सकती है अमेरिका की जानिब से?
میرے خیال سے اس میں ایران کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت انہیں اپنا رجیم بچانا چاہیے. افغان طالبان کی طرح یہ نہیں ہے کہ وہ رجیم بھی تباہ کر لیں اور پھر اس کے بعد لاکھوں لوگ اور ان کی اکانومی اور انٹرنیشنل سسٹم میں آپریٹ نہ کر سکیں. تو ایران کو سینکشنز ختم کرانی چاہیے. اور جو پراکسیز ہیں سیریا میں جب رجیم چینج ہو گئی ہے اور جب حماس کی ٹاپ لیڈرشپ ماری گئی تو ان کی سپورٹ آپ کریں, ڈپلومیٹک سپورٹ کریں, مورل سپورٹ کریں, پولیٹیکل سپورٹ کریں, لیکن نان سٹیٹ ایکٹرز کا دور جو ہے وہ گزر چکا ہے. اور سینکشنز اگر ایک ایران مضبوط رہے گا, اگر ایران کمزور ہوگا اور ایران میں رجیم چینج ہوتی ہے تو وہاں تو ڈائریکٹلی اسرائیل آ کے بیٹھ جائے گا. تو اس وقت رجیم کو بچانا, ایران کے ایٹمی پروگرام کو بچانا, چند عالمی پابندیوں شرائط کے ساتھ ایران کے جو اربوں ڈالر فریز ہوئے پڑے ہیں گلف کنٹریز میں اور یورپ امریکہ میں, ان کو ریلیز کرانا اور انٹرنیشنل سسٹم میں ایران کی واپسی, اور یہ بہت بڑے مقاصد ہیں جس کو ایران کو جب بھی مذاکرات ہوتے ہیں تو وہ میکسیملسٹ اپروچ ہوتی ہے, لیکن اس کے اندر ایک نان نیگوشیبل کور ہوتی ہے. یہ چیز ہے, یہ ہماری ریڈ لائن ہے. تو ایران نے بھی یقیناً اپنی ریڈ لائن طے کی ہوئی ہے. اور پاکستان میں کی جو ڈپلومیسی رہی ہے پوسٹ اسلام آباد ٹاکس, جہاں تک ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا تعلق ہے اور جو محسن نقوی صاحب وہاں گئے, انٹیریئر منسٹر, کچھ اور وزراء گئے, بیہائنڈ دا سین ایٹ دا سیم ٹائم ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان ایک کنسنسس پاکستان ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جو کہ بہت بڑی اہم بات ہے. اور اس کی یہ اگر ٹاکس میں امریکہ اور ایران کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو اس کا بہت بہترین آؤٹ کم یہ ہوگی کہ سعودی عربیہ اور ایران کی ری اپروچمنٹ ہوگی, جس کا پوری گلف کنٹریز پہ اور مسلم دنیا میں امپیکٹ ہوگا. میں اس پہ واپس آتا ہوں آپ کے پاس. ایئر مارشل صاحب, یہ جو ابھی آپ نے گفتگو سنی, اگر یہ کہا جائے کہ پراکسیز کا دور ختم ہو چکا ہے تو ایران کے معاملے میں یہ صورتحال کچھ مختلف نہیں ہے, کیونکہ ایران کی مزاحمتی جو تحریکیں ہیں, جو اس کی ویسے سے پراکسیز کہتا ہے, میں تو اس کی اسٹرینتھ اس کو کہتا ہوں, کیونکہ اگر یہ اسٹرینتھ موجود نہیں ہو تو اسرائیل پر دباؤ نہ ہوتا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایران گیو اپ کر دے گا ان کو, خود تو امن میں آ جائے گا لیکن حزب اللہ پہ حملے ہوتے رہیں, حوثیز پر حملے ہوتے رہیں, ایران اور شام میں جو ملیشیاز ہیں وہ مشکل میں رہیں اور ایران خاموش ہو کے بیٹھ جائے؟ میرے خیال میں مسعود صاحب یہ پاسبل نہیں ہے, کیونکہ ایران اور اس ممالک کے جو لوگ ہیں, خاص طور پہ لیبنان میں اور سیریا میں, لوگ ان فورسز کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں ایز پراکسیز نہیں دیکھتے, یہ ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فورن ہیجمنی ہے اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیے پیلسٹینین غازہ میں حماس ایک پولیٹیکل اینٹیٹی ہے, ٹھیک ہے نا, اور انہوں نے اگر وہ پاور میں ادھر آئے تھے تو وہ ایک پولیٹیکل پروسیس کے تھرو آئے تھے, اور وہ پولیٹیکل پروسیس ویسٹرن پولیٹیکل پروسیس تھا, یعنی کہ تھرو دی الیکشنز جو ہے. سو اس لیے اگر ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایران کبھی اپنی پراکسیز کو لبنان میں, یمن میں یا مڈل ایسٹ میں چھوڑ دے گا تو میرے خیال میں یہ پاسبل نہیں ہے. ون نمبر 2, آپ نے پوچھا تھا یو اے ای کے بارے میں. جی دیکھیے, جو نا مڈل ایسٹ ہے نا ایک میجر چینج کے تھرو جا رہا ہے ان 50 دنوں کے بعد. اگر آپ گلف کنٹریز میں دیکھیں تو سعودی عربیہ نے جب پاکستانی فورسز کو ریکویسٹ کیا اور ہم اب ادھر ڈپلائیڈ ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عربیہ نے شو کیا کہ ان کے پاس آلٹرنیٹ سیکیورٹی ارینجمنٹس موجود ہیں. اسی طرح قطر میں اگر آپ دیکھیں تو جو ان کا العدید بیس تھا جہاں سینٹ کام ہیڈ کوارٹر تھا, قطری گورنمنٹ نے امریکہ سے ریکویسٹ کر لیا کہ جی کہ آپ اس بیس کو خالی کر دیں. آپ صرف 3 کنٹریز رہ گئی ہیں, یو اے ای, بحرین. آپ نے سینٹ کام کے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں کہا تھا جی, یعنی کہ قطر نے ریکویسٹ کیا امریکہ سے کہ جی کہ آپ اس سینٹ کام ہیڈ کوارٹر کو اب ہمارے ملک سے ہٹائیں کیونکہ ہم اب یعنی کہ آپ کی پریزنس نہیں چاہتے ادھر, ٹھیک ہے نا. سو اب جو ہے یہ جو 3 کنٹریز رہ گئی ہیں, یو اے ای, بحرین اور کویت. اب جو ہے نا ان میں سب سے زیادہ قیمت یو اے ای نے ادا کی, کیونکہ یو اے ای جو ہے اس نے ابراہم اکارڈ کر کے وہ اسرائیل کے بہت زیادہ قریب چلا گیا. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ جہاں وہ امریکن
لارجسی کو انجوائے کر رہا تھا، کیونکہ سب سے زیادہ انویسٹمنٹ امریکن جوز نے یو اے ای میں کی تھی، وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ جو اسرائیل کی ملٹری مائٹ ہے اس علاقے میں اس سے فائدہ اٹھا سکیں. لیکن ان 50 دنوں کی جنگ نے مسعود صاحب اس چیز کو سب گلف کنٹریز پہ واضح کر دیا ہے کہ نہ امریکہ ان کو فول پروف سیکیورٹی پرووائڈ کر سکتا ہے اور نہ ہی اسرائیل کے ساتھ دوستی ان کے لیے بہتر ہے. یہ جو ساری صورت، کیونکہ آپ صحافی بھی ہیں آپ، تو آپ کے پاس تو انسائٹ بھی موجود ہوگی، تو یو اے ای میں خاص طور پر اب جب ایران کے تعلقات دوبارہ سے بحال ہوئے ہیں، غالباً مسعود پزشکیان نے بات بھی کی ہے یو اے ای کے صدر سے، اور نارملائزیشن کی طرف معاملات جا رہے ہیں، تو آپ کو وہاں کوئی شفٹ نظر آ رہا ہے جیسا کہ ہمیں کچھ سعودی عرب میں نظر آیا، جیسا کہ ہمیں کچھ قطر میں نظر آیا؟ دیکھیے یو ای کا تو دیکھیے کوئی بھی افینسو ڈیزائن نہیں ہے، یو ای کے اوپر تو حملے کیے گئے ہیں. آپ جانتے ہیں یو ای ایک ایسا ماڈل ہے جہاں پہ تمام تقریباً 200 نیشنلٹیز کے لوگ رہتے ہیں. پوری گلف کے اندر تقریباً 5 ملین پاکستانیز رہتے ہیں. وہ کیوں رہتے ہیں وہاں پہ؟ وہ اس لیے رہتے ہیں کہ ان کے لیے وہاں پہ اپرچونیٹیز ہیں فار امپلائمنٹ، فار بزنس، فار ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ. ایک ماڈل ہے آپ کے سامنے جو کہ ایک سکسیسفل ماڈل ہے، ٹھیک ہے، اور وہیں سے آپ کے ملک میں جو ہے وہ ساری فورن ایکسچینج بھی آتی ہے. اگر آپ دیکھیں اس وقت اپنی جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں تو آپ کو سب سے بڑا جو سورس آف فورن ریمیٹنسز ہے وہ گلف کنٹریز سے آ رہی ہے، ٹھیک ہے. آپ کے سارے جو ہیں وہ اکنامک انٹرسٹ وہاں پہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں سے آپ کو جب کبھی بھی آپ کو ضرورت پڑی ہے وہاں سے آپ کو سپورٹ بھی ملی ہے. اور وہاں پہ جو ان کا جو جتنا بھی بزنس ماڈل ہے، دس از ڈیزائنڈ آن ڈیفینسو پوسچر. ایران نے وہاں پہ جو ایکٹ جو جتنے بھی انہوں نے وہاں پہ حملے کیے ہیں گلف ممالک پہ، اس میں سے 90% تو تھوٹ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے. کوئی ان کو ایسا تو نہیں ہوا کہ ان کے انفراسٹرکچر کو جو ہے وہ ڈیمیج کر دیا گیا، لیکن سویلین انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ ضرور کیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے پاکستان کا جو پوزیشن ہے وہ بالکل واضح ہے. وہ یو این کی ریزولوشن ہے جس کے اندر پاکستان نے کنڈیم کیا ہے اس ایکٹ کو. لیکن دیکھیے اب ہم اس چیز کو جب ہم سالو کرنے کی طرف جا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ گلف کنٹریز کے ساتھ ایک بہترین ریلیشن شپ رکھے، اور وہ ہماری ہے بھی. ہمارے اکنامک انٹرسٹ وہاں پہ 5 ملین ہمارے پاکستانی وہاں پہ رہتے ہیں. ایران میں کتنے ہمارے پاکستانی رہتے ہیں؟ کیا 5 ملین پاکستانی ایران جاتے ہیں امپلائمنٹ کے لیے؟ کیا ایران سے ہماری تجارت ہوتی ہے؟ کیا ان کے ساتھ ہماری انویسٹمنٹ ہمارے ملک میں آ رہی ہے؟ تو آف کورس ہمارا ان سے ایک ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارا ان سے اچھا ریلیشن ہونا چاہیے، اور اسی لیے ہمارے فیلڈ مارشل جو ہیں اور ہمارے پرائم منسٹر وہ کوشش کر رہے ہیں کہ دونوں کے درمیان ایک برج کا کردار ادا کریں. ایران کے لیے میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو اگری کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا. ایران کے لیے مسعود بھائی میں سمجھتا ہوں کہ ایک اپرچونٹی ہے کہ وہ پچھلے تقریباً 50 سال سے حالت جنگ میں رہے ہیں. ابھی بھی اگر وہ چاہتے ہیں تو ان کے لیے ایک اپرچونٹی ہے کہ وہ اپنی اسٹریٹجی کو اگر تبدیل کرتے ہیں تو ان کے پاس جو پوٹینشیل ہے ٹورڈز اکنامک گروتھ وہ بہت ہے. کیا تبدیلی کریں جاوید؟ کیا تبدیلی کیا کریں وہ، یعنی اپنے موقف میں کہاں پہ لچک پیدا کریں؟ ایک تو نیوکلیئر، دیکھیں یہ میرا موقف نہیں ہے، یہ جو وہ سینٹیمنٹس ہیں جو اس وقت یو ایس میں آپ دیکھیں، یو ایس کے اندر آپ اس وقت آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وی آر ان اے مڈل آف اے ڈائلاگ، ٹھیک ہے. اس ڈائلاگ کو کرنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دونوں طرف کا موقف سمجھنے کی کوشش کریں. یو ایس کیا چاہتا ہے، اور میں ایک چیز آپ سے یہاں پہ باسط ادب ڈس ایگری کروں گا کہ ڈیفینیٹلی ڈونلڈ ٹرمپ کے سٹائل آف آپریشن جو ہے اس پہ آپ کو تحفظات ہو سکتے ہیں، لیکن جو نیوکلیئر ایشو ہے ایران کا، نیوکلیئر ایمبیشنز کو ختم کرنا، یہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ کا نہیں ہے. یہاں پہ کوئی بھی گورنمنٹ ہوگی بلکہ پورا یورپ، ڈاکٹر صاحب میرے سے ایگری کریں گے کہ جتنے بھی یورپین کنٹریز ہیں وہ اس جنگ میں تو ان کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن اس ایشو پر سب یونانیمس ہیں. ایران کو نیوکلیئر ایمبیشنز کو کنٹینیو کرنا جو ہے وہ اس کے کوئی بھی نہیں ایکسیپٹ کر رہا. دوسری بات جو پراکسیز کی آپ بات کر رہے ہیں، میرے لیے حیران کن ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کو سپورٹ کیا جائے ممالک کے اندر جہاں پہ ایک اسٹیبلشڈ گورنمنٹس موجود ہیں. دیکھیے جہاں پہ ایک سوورن ملک دوسرے سوورن ملک کے ساتھ ایک ڈیفنس پیکٹ کرتا ہے تو انٹرنیشنل لا کے مطابق وہ تو ایکسیپٹیبل ہے، لیکن اگر ایک ملک کسی ملک کے اندر نان اسٹیٹ ایکٹرز کو سپورٹ کرتا ہے تو وہ کس لا کے تحت، میں جاننا چاہوں گا ایئر مارشل صاحب سے کہ وہ کس طرح سے سپورٹ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے بھی آپ پوچھیے گا کہ انٹرنیشنل لا تو اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کہیں پہ کسی نان اسٹیٹ ایکٹر کو سپورٹ کریں. انٹرنیشنل، مجھے ایک بریک کی طرف بھی جانا ہے، واپس آ کے اس پہ بات کرتے ہیں. انٹرنیشنل لا کی تو بات ہم وہاں پر کریں نا جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ
اس کے پرامن مقاصد کے لیے نیوکلیئر جو وہ رکھنا چاہتا ہے، اپنا نیوکلیئر پلانٹس وغیرہ رکھنا چاہتا ہے، اس کے حق میں نہیں ہے، یورپ نہیں ہے. لیکن IAEA کو اعتراض نہیں ہے. IAEA کہہ رہا ہے کہ جی وائلیشن نہیں کی اس نے NPT کی. تو انٹرنیشنل لا تو یہ بھی ہے، جیسے اسرائیل کو حق ہے کہ وہ اپنا نیوکلیئر پروگرام جاری رکھے، تو ایران کو حق کیوں نہیں ہے؟ تو یہاں تو دیکھیں نا، یا تو ایک ہی طرح کے قوانین سب کے لیے ہوں، اور اگر ایک طرح کے قوانین سب کے لیے نہیں ہے تو ایک طرح کی زمینی حقیقتیں بھی ایک سب کے لیے نہیں ہو سکتی نا. تو ایک بریک کے بعد ذرا اس کو ڈسکس کرتے ہیں. ویلکم بیک. اگر ایران اپنی آپ کو معاشی حوالوں سے بہتر کرنا چاہے اور یہ چاہے کہ اس کی معاشی پابندیاں ختم ہو جائیں، صرف یہ سوچ کر وہ امریکہ کے ساتھ کوئی معاہدہ کر لے، تو پروفیسر صاحب جو ایک نظریہ ہے، آپ اس کو صحیح کہیں یا غلط کہیں، لیکن گزشتہ 47 سال سے ایران اسی نظریے پر ٹکا ہوا ہے. وہ جس کو ہم رجیم کہتے ہیں، وہاں کی حکومت ہے، وہاں کا نظام ہے، وہاں کے لوگ اس کو حکومت مانتے ہیں، ویسٹ اس کو رجیم کہتا ہے، تو وہ اس کے ساتھ مطمئن ہے خاصی حد تک. کوئی اتنی بڑی پرابلم نہیں ہے عوام کے اندر. تو اگر وہ اس نظریے کو گیو اپ کر دیتا ہے تو پھر ایران کا مستقبل کیا ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ نظریہ، آپ نے جو بات کی، 3 چیزیں اس میں: ریاست، نظریہ، نیشنلزم، سویلائزیشن. آئیڈیالوجی جو ہے وہ ٹرانسفارم ہوتی رہتی ہے، تبدیل ہوتی رہتی ہے. آپ دیکھیں کہ 100 سال کے اندر کتنی آئیڈیالوجیز تبدیل ہوئی. تو اس وقت ریاست مستقل چیز ہے، ریاست ہے، عوام ہے، اور آپ کا نیشنلزم ہے. تو اس کے اوپر چیزیں لینے چاہیے. آئیڈیالوجیز تو تبدیل ہوتی رہتی ہیں. اب ایران میں ڈاکٹر مصدق کے وقت اور آئیڈیالوجی تھی، شاہ آف ایران کے وقت اور تھی، آج اور ہے. اب جو نئی لیڈرشپ آئی ہے اس کی اور وہ ہوگی. تو اس سے میرے خیال ہے 50 سال کے بعد بیسیکلی جو مستقبل چیز ہے کہ لوگ وہاں اپنے بچوں کا بہتر مستقبل چاہتے ہیں، ریفارم چاہتے ہیں. ریولوشن بھی جامد نہیں ہوتا. تو اگر کوئی اسٹیٹ کسی دوسری اسٹیٹ کو کہے گی کہ ہم اسے نیست و نابود کریں گے، تو اس کی بیس پہ آپ نفرت کی بنیاد پہ اپنی ریاست کو ختم کرنے کی حد تک آ جائیں گے. تو وہ آئیڈیالوجی بیوقوفی سے بات کو نہیں ہوتی. ہر آئیڈیالوجی یہ کہتی ہے کہ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی آف دا اسٹیٹ کو پروٹیکٹ کیا جائے، عوام کو خوشحال کیا جائے. ٹھیک ہے. اور باقی آئیڈیالوجی کو اگر میں ایک جملے میں بیان کر دوں کہ فلسطین کا جو مسئلہ ہے وہ بیک بون ہے اس نعرے کی جس پر امریکہ اور اسرائیل کے لیے ایران میں نفرت پائی جاتی ہے. فلسطین کا مسئلہ حل نہ ہو اور ان کے ساتھ وہ مذاکرات پہ بیٹھ جائیں تو اس کو وہاں کی عوام کیسے قبول کرے گی؟ دیکھیے، فلسطین کا مسئلہ تو سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے کا ہے نا مسئلہ. تو اس میں ایران، ایک مضبوط ایران اس میں رول پلے کر سکتا ہے. ایک کمزور ایران، اور ایران میں اگر رجیم چینج ہو جائے، ٹھیک ہے. وہ ایسے ہی ہوا ہے کہ افغانستان میں ایک وہ اسامہ بن لادن کو بچاتے بچاتے طالبان حکومت بھی ختم ہو گئی، ملین لوگ بھی مارے گئے. اب پھر وہ تو اسٹیٹ کافٹ کے اندر جو ہے سیاست کا اصول ہے، سیاست ماضی میں رہ کے نہیں ہو سکتی، دستیاب حالات میں ہوتی ہے. تو اس آئیڈیالوجی چکر میں روس ٹوٹ گیا، کمیونزم کو پوری دنیا میں امپورٹ کر رہا تھا. آئیڈیالوجی کے چکر میں ہم افغانستان جاگ اسے وہاں ہم جہاد کرتے رہے. تو آج وہ کدھر ہیں آئیڈیالوجی والے؟ ٹھیک سر ایک بریک لینا ہے مجھے، ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. کیا ایران گیو اپ کرے گا، کیا امریکہ گیو اپ کرے گا؟ دونوں کچھ نہ کچھ لچک کا مظاہرہ کریں گے اور کیا معاہدہ ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں تھوڑا وقت لگے گا. پاکستان بھرپور کوشش کر رہا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر، اس میں عمان بھی اس کے ساتھ موجود ہے اور دیگر ممالک ہیں جو کوششیں کر رہے ہیں. الحمدللہ یہ کوششیں اچھی طرح سے چل رہی ہیں اور دعا یہ ہے کہ خدا کرے کہ دوبارہ سے پاکستان امن کی میز سجائے اور اس پر امن قائم ہو اور دنیا میں جو اس وقت کی ہجان خیزی ہے یہ ختم ہو سکے. بہت شکریہ آپ کا ایئر مارشل ریٹائرڈ سعید محمد خان صاحب، محترم جناب پروفیسر طاہر ملک صاحب، جناب جاوید ملک صاحب، اور ہمیں دیجیے اجازت منڈے تک کے لیے. اللہ حافظ.